बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, साथ ही साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब खान साहब अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, आज मामला ये है, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आया था और उस फैसले में क्या था उसके ऊपर गुज़िश्ता कई दिनों से हम बात कर रहे हैं। फ़ैसला साफ और सीधा था कि बानी पीटीआई को मुंतकिल किया जाए शिफा हॉस्पिटल, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, फिर उसके बाद उनकी अहल खाना से मुलाकात भी करवाई जाए, फिर बच्चों से बात भी करवाई जाए। ये इस तरह की डायरेक्शंस थी और क्लियरली एक हुक्म दिया गया था। उसके बाद हुकूमत की जानिब से उसके बरक्स काम हुआ। हुकूमत की जानिब से उनको मुंतकिल किया गया पिम्स और वहाँ से फिर एक मेडिकल बोर्ड का जो कल हमने एक एलामिया जो देखा था पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसके अंदर उनके तिब्बी मसाइल की डिटेल्स तो नहीं दी गई, लेकिन ये कहा गया कि जी यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स आए थे। ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई थी हमने बयान की। कल हमारा मुद्दा ये था कि यही कुछ शिफा हॉस्पिटल से भी आप हासिल कर सकते थे, तो ना फिर उसके ऊपर ख़ानदान को कोई परेशानी होती। और जो गुफ्तगू उन्होंने उस वक्त की थी, उनकी एक बहन की जानिब से बात भी की गई थी, तो वही बात फिर खुशी से पूरी जमात भी करती। और ये जो 27 सितंबर से लेके बाकी मामलात थे, क्योंकि आपको पता है कि पहले तहरीक इंसाफ के मामलात क्या होते थे या उनकी जो डिमांड होती थी रिहाई की, वो बात जाके पहुंची रसाई तक। तो रसाई तो ज़ाहिर दे देनी चाहिए और इस हवाले से जज साहिबान के रिमार्क्स भी अपनी जगह मौजूद हैं कि अगर तो कोई ऐसी हरकत पीटीआई की जानिब से की गई है तो क्या हुकूमत भी कानून तोड़ेगी? तो ये एक बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी जो पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी, उनकी बहन की जानिब से दायर की गई थी, बल्कि खुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर उनकी बहन की जानिब से, तो उस पर एतराज़ लगाया गया था। अब वो एतराज़ ख़त्म कर दिया गया है, नंबर अलॉट कर दिया गया है। अब तारीख लगनी बाकी है। इस बाबत जो डिटेल्स दी हैं वो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने दी हैं और डॉक्टर रज़वा ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है दरख्वास्त। अब सिलसिला ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है। बानी पीटीआई की उनकी अहलिया से भी मुलाकात हो गई, उनकी बहन जो नौरीन है, जो आखिरी इत्तलात हैं आने तक उनकी मुलाकात उनसे हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो अपोजिशन का एक इत्तेहाद बन चुका है। अब विद इन पार्लियामेंट तो बना है, लेकिन वो बाहर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा या हुकूमत को किस अंदाज में टफ टाइम दे सकेगा। कल भी थोड़ा सा हमने इस इशू को टच करने की कोशिश की थी, आज इस पर थोड़ा सा मजीद बात करेंगे। लेकिन इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, किस तरीके से ये इम्पैक्ट डाल सकेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी इसमें शामिल होती है तो फिर नून लीग की मुश्किलात किस हद तक बढ़ेंगी। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि वो मुमकिना तौर पर जा रहे हैं ऑपोजिशन में, पीपल्स पार्टी वाले। तो उसकी रिफ्लेक्शन क्या पूरे मुल्क में नजर आएगी और क्या इस चीज को मौका समझते हुए जो ऑपोजिशन है वो फायदा उठाएगी और फिर पीपी से राब्ते बढ़ाएगी, ये देखना अभी बाकी है। अगर हम अपने सबसे पहले वाले टॉपिक पे आए तो फिर जो तस्करा हो रहा था वो यही हो रहा था कि किन हालात में बानी पीटीआई को मुंतकिल किया गया पिम्स। क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कुछ इंदिया दिया कि आखिरी लम्हे में ये प्लान चेंज करके उनको वहां ले जाया गया। तो राना सनाउल्लाह साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं वो जरा। उनको शिफा हॉस्पिटल ही लेके जाना था, वहीं पे सारे इंतजाम हुए, लेकिन वहाँ पे 11th आवर जो वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई उसके पेश नज़र जो है वो फिर उनको जो है वो उनका प्रोग्राम शिफ्ट किया गया। और वो जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पे कोई सूरत हाल जो है वो मुश्किल दरपेश आ सकती है, उसकी भी पूरी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वो सारी चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि अदालत जो है वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी। तो ये सिक्योरिटी रीजंस थे। सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी तौर पर हुक्म था कि उनका एक मेडिकल चेकअप किया जाए, माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में किया जाए, वो सारा प्रोसीजर जो है वो यानी अमल में लाया गया है। तो इसलिए हमने खलूस नीयत से गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया है और अगर किसी जगह पे कोई छोटी मोटी कमी रह गई है तो उसकी वजूहात मौजूद। अच्छा, इस पर इस बयानिए को या इस बयान को या इस राय को अली जफर साहब ने रद्द किया है, किस तरह जरा देखिए। इमरान खान साहब की सियासत से आपकी मुखालफत है, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई से आपकी मुखालफत है, हम सब जो इधर अपोजिशन में बैठे हैं हमसे आपकी मुखालफत है। तो सियासी जिद्दोजहद जरूर करें, ये आपका आईनी इख्तियार है, लेकिन खुदारा किसी की सेहत से ना खेलें, इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत ना करें।
آج حکومت آپ کی ہے، کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. آج حکومت آپ کی ہے، کل ہم بھی حکومت میں آ سکتے ہیں، لیکن آئین سب کا ہے، یہ ریاست، یہ پاکستان سب کا ہے. چلیں جی، اس پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. مین وائل جناب حسن ایوب خان صاحب بھی فائنلی اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسن خاور گھمن صاحب، پہلی چیز کہ ایک تو توہین عدالت کی درخواست وہ تو میں بیان کر ہی چکا ہوں کہ اس کے اوپر اعتراض ختم ہو گیا، نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. پہلی جو چیز تھی اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے تذکرہ ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے طور پر ایک کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی ریزنز تھے، جس بابت آپ نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خلوص نیت سے ہم نے جو کیا وہ کیا. ڈو یو اگری ود دس کہ واقعتاً اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا اس میں؟ پہلے جو زمینی حقائق ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں شفاق. زمینی حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی جو درخواست ہے کہ جی یہ جو آرڈر ہے اس کے اندر تھوڑا سا اوور اسٹیپ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، جو پریزنٹ رولز ہیں اس کے اندر یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، لہٰذا اس کو ریویو کریں. وہ درخواست بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی 2.5 نمبر لگ گیا ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر ڈاکٹر عظمیٰ صاحب اور جو بہن ہے بانی کی، ان کی طرف سے درخواست کی جی مینوان عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے، کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ایک کنٹیمپٹ لگی ہے. لہٰذا اب یہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے. اب دونوں طرف سے کلیریفیکیشن، ایونچولی یہ جو فیصلہ ہونا ہے کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، دیٹ از سم تھنگ وچ کورٹ ول ڈیسائڈ. اب آپ کا سوال کہ بظاہر جو ہے ہم یا اوور آل میڈیا آج بھی سارا دن اس کے اوپر بحث و مباحثہ، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، اخبارات کے اندر، ٹی وی چینل کے اندر یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ کچھ سوالات ان ایڈریسڈ رہتے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر بحث ہوتی ہے، میڈیا بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو جو آپ نے بات کی وہی ہے کہ کیا منوان عمل ہوا. اس کے اندر ایک جو میرے خیال میں اس رات اگر یہ ایک کام حکومت کر لیتی نا تو یہ سارا قضیہ ختم ہو جانا تھا. وہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل جو ان کے پرسنل معالج ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن پہنچ گئی اپنے بھائی کے پاس، جو ذاتی معالج ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کو بھی ساتھ ہونا تھا. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے شفا کے ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا. اگر تھوڑی دیر کے لیے بات مان لی جائے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، ایٹ دا 11th hour یہ فیصلہ ہوا کہ سیکورٹی کنسرنز اینڈ دا پیشنٹ شوڈ بی شفٹڈ ٹو دا پیمز انسٹیڈ آف شفا. اگریڈ، دیر کوڈ بی، یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، اس کورٹ آرڈر کے اندر ہے کہ آپ کسی بھی انٹورڈ سچویشن کو میٹ کرنے کے لیے آپ فورتھ ود کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کی، حکومت ریاست کا ہے. لیکن جب آپ نے شفا سے یا 2 یا 3 ڈاکٹرز کو ادھر بلا لیا پیمز کے اندر، تو وہ بیچارے جو ڈاکٹر ڈاکٹر فیصل جو ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچارے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ کو ملائیں گے 3 گھنٹے کو، وہ خود ہی بتاتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران 3 گھنٹے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. پھر سیپریٹ گاڑی کے اندر ان کو لایا گیا شفا ہاسپٹل، وہاں پہ بھی 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے. اس کے بعد واپس پھر گاڑی میں لے کے جایا گیا اڈیالہ جیل. تو ارلی مارننگ بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر وہاں پہ جب گاڑی پہ پہنچے ایک مختلف گاڑی کے اوپر، اور ان کی ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات ہوئی کہ جی تسی کتنے سو، انہوں نے کہا جی میں تے پیمز ان کو ایسا تسی کتنے سو، تو میں وہ مسئلہ وہاں پہ پہنچ جاتے تو میرے خیال میں یہ قضیہ حل ہو جاتا. باقی ہم کل بھی بات کر رہے ہیں کی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک سرٹیفکیٹ پیمز کی طرف سے ایشو ہو گیا، جس طرح بھی آپ نے ابتدائی کے اندر بات کی، وہی سرٹیفکیٹ وہاں سے ایشو ہو جاتا سو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن ایونچولی چونکہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو اس کے اوپر دونوں اطراف کو اعتراضات ہیں. لیکن اس دن جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ظاہر عدالت تک بھی جا پہنچا ہے، لیکن کچھ تذکرہ ہو رہا تھا جیسے حسن ایوب صاحب یا باقی کچھ لوگوں نے پہلے سے ہی پریمپٹ کیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، حکومت ان کو نہیں لے کے جائے گی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈی ایس این جی ادھر بھی لگوا دیں پیمز کی سائڈ پہ. ہاں نہیں بالکل، یہ حسن ایوب صاحب یہ ون آف دوز سٹوریز ہے. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب تعریف کرتے ہیں اور انہوں نے حسن ایوب صاحب کی تعریف کی تھی. تو اس کو پھر کیا سمجھا جائے؟ یہ حسن ایوب صاحب بتائیں گے. کورٹ میں انہوں نے بیسکلی جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے نا. آپ سمیت کوئی اور لوگ بھی ہیں میرے خیال تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. سوال کورٹ میں عدالت بلائے تو انشاءاللہ عدالت کے ساتھ میرا پرانا پیار ہے، پرانا ایک رشتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر وہ ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ میں نے کل بھی کہا تھا لازوال محبت وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ کل میرے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود بھی اشفاق اسحاق ستیش صاحب جو ہیں وہ اوپر لکھا جناب کہ دھونی عدالت کی درخواست پر اعتراضات ختم، نمبر الاٹ، اور پھر جناب بانی کو کیوں نہیں لے کے گئے، وہی کہانی وہی بات دوبارہ شروع کر دیا. آپ مسلسل اس بات کو کر رہے ہیں. میری بات تو سن لینا سر، تھوڑا سا تھوڑا سا تو بات کرنے. اگر آپ انٹرو کے وقت پہ آ جاتے تو آپ سنتے کہ میں نے ابتدائیے میں کہا گیا ہے
لیکن لازوال محبت ہے. آپ نے کہا رائے کا اظہار آپ نے اس کو کنفیس کر دیا. اچھا آپ بلش کیوں کر جاتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی لازوال محبت ہے. میری ماضی میں تھی, آج نہیں ہے. آپ کی آج برقرار ہے. تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ساری دنیا بھول جاتی ہے پہلا آپ جس فیلنگ کے اندر ہے نا, ابھی آپ جس طرح ہیں, لیکن میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ 9 مئی سے پہلے تھی, آپ کی محبت 9 مئی کے بعد ہے. تو اس پر مجھے اعتراض ہے, باقی اعتراض نہیں ہے. کوئی کسی کو پسند کرے, ہم نے کل بھی کلیریفائی کیا تھا, آپ 9 مئی سے پہلے نہیں تھی, وہ کوئی اور محبت کا خاتمہ بہت پہلے ان کا ہو چکا ہوا ہے. چلیں میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ جو محبت کا خاتمہ پہلے ہوگا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہدایت دے دی, لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کی ضرورت ہے. کیوں ہدایت نہیں آ رہی؟ اشفاق صاحب کیوں نہیں آ رہی؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ تو اس دن میں نے جب سنا ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں تو ان کی ایکسائٹمنٹ اور ان کی پریشانی, اور پھر میں نے یہ دیکھا, جب میں نے یہ آس پاس سے یہ سنا کہ سب سے پہلے یہ وہاں پر ہوں گے, تو اس سے مجھے پریشانی لاحق ہوئی. کس سے پہلا پیار؟ ابھی آپ نے کہا کہ پہلا پیار بھولتا تو نہیں, کبھی نہیں بھولتا. یہ کتابوں میں لکھا ہے, فلمیں بنی ہیں, اس کے اوپر قصے لکھے گئے ہیں, بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں, پہلا پیار نہیں بولا جاتا. جو مین بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں توہین عدالت کی, اس معاملے کے اوپر میں یہ کہوں کہ یہ میٹر ہوتا ہے بٹوین کنٹمنر اینڈ کورٹ, لیکن اپلیکیشن کیونکہ اس میں اگری پارٹی ایک لحاظ سے ہیں ڈاکٹر عظما, تو انہوں نے اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک وسل بلور کی جو ہے وہ انہوں نے بیسیکلی کردار ادا کیا, انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ عدالت کی توہین ہوگی. اب عدالت نے اگر دیکھنا ہے کہ آرڈر جو ہے, جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز امپلیمنٹ نہیں کی گئی, ڈاکٹر فیصل والا ایشو اگر وہ کر دیتے تو حکومت نے پھر تقریباً ہر بات امپلیمنٹ کر دی تھی. اینڈ اوبیسلی دا پریمیسز جو 4 والز ہیں شفا کی یا پمس کی, جو مین پوائنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو نمبر الاٹ ہو جانا, یہ تمام چیزیں, یہ حکومت کی بھی ریویو کی اپلیکیشن اور پھر اس میں متفرق درخواست, اس میں ایک چیز اینڈ بات اس میں ایشو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کیس بھی 16 سے پہلے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. خبر یہ ہے. اچھا, وہ کیوں؟ یہ کیس روٹیشنل ٹرن ہے کیونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا, اور اب روٹیشنل ٹرن کے اوپر ہی مقدمہ لگتا ہے. 16 دیٹ از سپٹمبر. اب ہاں, چاہے حکومت, لیکن علیحدہ اپلیکیشن بھی ڈال دی ہے, حکومت نے بھی ڈالی ہے, حکومت نے بھی ڈالی ہے, ڈاکٹر عثما نے بھی ڈالی ہے, پر دونوں کی اپلیکیشن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگی. ہاں, تو ارلی اپلیکیشن جو ہے وہ تو الگ, ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دونوں کی طرف سے ہے, یہ حکومت کی طرف سے پہلے آ چکی ہے, تو وہ تو پہلے ہوگی نا, ان کی وہ طرف تو سے پھر دوبارہ سے اس کو کنسیڈر کر دونوں سکتی کیس ہے. لگیں گے, نہ حکومت کا کیس لگے گا نہ ڈاکٹر عثما کی اپلیکیشن. آپ کہہ رہے ہیں نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا جی, لیکن جو الگ سے ارلی اپلیکیشن دی وہ بھی نہیں, 16 کو لگیں گی, اور ایک ہی مین کیس میں خبر دے رہے ہیں. اچھا, خبر دے رہے ہیں تو ایک چیز مجھے یہ بتا دیں, چوئی صاحب سے, ہاں پیار محبت, چوئی صاحب کی طرف میں آؤں گا. میں ایک چیز صرف جاننا چاہ رہا تھا حسن, کہ یہ ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ شفا لے کے جائیں میڈیکل, جی آرڈر تھا, بالکل انٹرم آرڈر تھا کہ لے کے جائیں وہاں پر علاج کرائیں, میڈیکل بورڈ بنائے. انہوں نے میڈیکل بورڈ بنایا وہاں سے پمس پہ, ڈاکٹر وہاں سے منگوا لیے. اب یہ ہے کہ بہن سے ملاقات کروا دی, آج ہوگی, ٹھیک ہے, آج ملاقات کروا دی. اب بچوں والے معاملات بھی طے پا جائیں گے, ان سے بھی فون پہ بات کروا دیں گے. جی, نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے ان کے بچوں سے بات ہو چکی ہوگی. بچوں سے بات ہو بھی چکی ہوگی, اور جس طرح کا آرڈر انہوں نے دیا ہے بچوں سے کتنی بات کرانی ہے اس کے مطابق ہی منو عمل ہوگا. جو ایشو تھا نا کہ اس کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے کے جو ہے وہ نہیں لے کر آئے, اس کا موقع بھی ایک لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف نے فراہم کر دیا تھا. حکومت کو جسٹیفیکیشن فراہم کی ہوئی ہے, اس میں میرا نہیں خیال کسی قسم کی توہین عدالت. یہ دیکھیں نا, ہے یہ اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے نا, یار اشفاق ایک منٹ, آپ کہ بچوں سے, یہ 10واں اس کا نقطہ یہ, ایک سیکنڈ خاور صاحب, اپنی سٹوری کو ڈینائی کر رہے ہیں یار, وہ اپنی سٹوری کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ حکومت کو یہ انہوں نے پرووائڈ کر دیا تھا, جواز پرووائڈ کر دیا تھا, ان کی نیت ہونا ایک الگ بات ہے, ان کا ایک فیصلہ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کی خبر ہے کہ ادھر لے کے نہیں جانا تھا, آپ یہ اعلیٰ اعلان, یہ تو آپ نے پہلے کہہ چکے ہیں. میرے خیال سے حکومت اگر پھنسے گی تو آپ کی وہ ایکسائٹمنٹ جو تھی اس وقت, اس کی وجہ سے پھنس جائے گی. اگر کس حوالے سے جواب دینا, وہ کہیں گے ہم تو سیکورٹی ریزن سے, میرا حکومت اگلے پوچھیں گے کہ آپ کو پہلے سے کیسے پتا. میرا حکومت سے کوئی تعلق ہے؟ میرا تعلق تو اشفاق اسحاق ستی سے ہے, جو عمران خان کی لازوال محبت میں مبتلا ہے, جو ہر روز عمران خان کی بات کرتا ہے. سنوائیں ذرا جی, میں تو فخر محسوس کرتا ہوں اپنے بھائی حسن ایوب پہ کہ خبر کیا ہے آپ کی کہ کہاں منتقل ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. وہ آج شفا تو نہیں جا رہے جی, وہ شفا نہیں جائیں گے. اچھا, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے, کنفرمیشن نہیں ہے کہ, اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں مجھے رہنے دیں اندر, ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. ایز آف ناؤ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ ایون کہ اڈیالہ کے اندر بھی
کوئی احکامات نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ان کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو چوہدری صاحب یہ میں چاہوں گا کہ پھر سے آپ ذرا ایک ہمارے بھائی حسن ایوب کی تعریف بھی کریں اور ذرا ایک ذرا یہ بھی سمجھائیں کہ وہ ہم نے پنجابی کا ایک گانا سنا تھا کہ ساری دنیا بھول جاندی ہے، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں آؤٹ آف جیلسی، لیکن پہلا پیار کدی نہیں بھولتا. تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ نہیں، کیا مطلب کیا یہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اپنی طرف سے خبر دی کہ آج جس وقت یہاں باہر سڑکوں پر آئی جی پنجاب جو ہے وہ شفا ہسپتال کے باہر سیکورٹی ارینجمنٹ دیکھ رہے ہیں، فلاں پہنچ گیا ہے، فلاں جا رہا ہے، ابھی ہم اس وقت ابھی ان کو شفٹ کرنا ہے، اس لیے سارے پروگرام جو تھے اس طرف فوکس ہو جاتے ہیں. اور ایک پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ جس سے زیادہ کسی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، جس سے زیادہ کسی کے پاس تبصرہ نہیں ہے، اس نے اعلان کیا اے لوگو میری بات سنو، کوئی شفا ہسپتال کا فیصلہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا آرڈر ہے، نہ انہوں نے شفٹ کرنا ہے. چلو جی، ہم نے ان کو بڑا کریڈٹ دے دیا. اب یہ خود ہی اس سے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ادھر پی ٹی آئی نے وہاں بندے اور گنڈے بھیج دیے تھے، ان کے پاس کلاشنکوف، ان کے پاس توپے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا تھا، انہوں نے ہسپتال کو اڑا دینا تھا، اس لیے انہوں نے شفا ہسپتال نہیں. اب میں کس بات پر اعتبار کروں؟ اشفاق صاحب آپ مذاق بہت اچھا کر لیتے ہیں، اب جان چھوڑیں اس معاملے کی، آگے چلے. اور آپ دیکھیں کہ اب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آج دوسری ملاقات ہو گئی ہے نورین حفیظ اللہ نیازی کی، میری اطلاع کے مطابق، میں کیونکہ نہیں ہو گئی ہے، ہو گئی میرے پاس خبر چل گئی. جی یہ اٹ از اے میجر ڈپارچر آفٹر 9 months. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہاں ان لوگوں کے ساتھ پیار کی پینگیں پڑھاتے ہوئے نظر آئے ہیں سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے فلور پر، اور پھر وہاں کوئی کاغذات دیکھے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز موو کر گئی ہے جس کو آپ اشفاق صاحب ایکنالج کرنے کو تیار نظر نہیں آتے. وہ ہر 2 منٹ بعد کہتے ہیں آپ عشق کے فلاں میں مبتلا ہیں، آپ کی لازوال محبت ہے. اس کا کوئی سسی پنو یا ہیر رانجھا یا سونی مئی وال کا کوئی قصہ ہے یا مرزا جٹ کا کوئی قصہ ہے؟ دس از اے شو پیورلی آن پولیٹیکل ایشوز. اور سچویشن آگے چلی گئی ہے، راوی اور چراب میں بہت سارا پانی بہ گیا ہے، اب یہ پیچھے رہ گئے ہیں. دے آر اباؤٹ ٹو مس دی بس. لیٹ دیم سفر. وی کین ناٹ. تھوڑا سا آپ سوال پہ آئیے گا. اس دن جب دوپہر کو بات مکمل کر لو. کریں سر. اور بھائی آپ انہوں نے ہی یو آل آف دوز پیپل ہو ور لیونگ ان دیٹ ورلڈ کہ قیامت تک اب اس کی ملاقات نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا. اب میں ان کو کیا کہوں کہ بھئی آج آپ کا کیا موقف ہے؟ ابھی وہ اپنا موقف دیتے ہیں بالکل. آج جی دوسرا نہیں، لیکن ابھی ان کو جب موقع تھا یہ کریکشن کرتے. اب یہ دے ہیو ٹو سفر دس کہ نہیں، انہوں نے بہت غلط کیا ہے. دیر از سم تھنگ کورٹ ٹو ڈیسائڈ. اگر یہ خبر ہم دوبارہ سنائیں نا، اس دن آفٹرنون جب ہم نے خبر بریک کی، آپ ہی دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ادھر آ کے بیٹھا تو حسن ایوب صاحب نے میرے ٹھیک ٹھاک لگتے لیے، وہ خبر نہیں ہے. مجھے یہ تک بتایا کہ بھائی اڈیالہ جیل کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی کخ بھی اگے پیچھے نہیں ہو رہا. وہ اس میں خبر میں بھی کہا کہ وہ کیا شفا کیا کہیں پہ بھی وہ شفٹ نہیں ہو رہے. ہم تو کورٹ آرڈر دیکھ رہے تھے اور جو تھوڑی بہت ہمارے پاس خبر آ رہی تھی کہ ہی از بینگ مووڈ، ٹھیک ہے، اور ان کو موو کیا گیا. ایٹ دا 11th hour ان کی خبر یہ کہ شفا نہیں جائیں گے، لیکن وہ انہوں نے پہلے کہا کہ موو ہی نہیں ہو رہے، لیکن اگر لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا اگر ہی تو شفا نہیں جائیں گے. بہرحال شفا از آؤٹ آف کوسچن. تو یہ ان کی خبر تھی. ہماری خبر تھی کہ موو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس یہ خبر تھی شفا، لیکن وہ شفا نہیں، وہ دوسری سائڈ پہ لے گئے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایٹ دا 11th hour سارا کچھ نہیں کیا. لیکن اب جو چوہدری صاحب نے سوالات کیے تو ان کے جوابات تو حسن ایوب صاحب ہی دینا چاہیں گے. پلیز جی پلیز. اچھا آپ نے کیونکہ یہی نہیں تو خاور گمنٹ صاحب کی اگر میں یہ کہوں جی کہ خاور گمنٹ کی اطلاع درست تھی. اب جو نظر آتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ
یہ لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس کہ بھائی ہمیں عدالت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے وہاں سے کہہ دیا کہ شفٹ کر رہے ہیں، اور ہی فیل ٹو شفٹ ہم. Now this is going to be a major political crisis and battle between various functionaries of this government کہ آپ نے یہ آرڈر دیا اور آپ نے کس نے روک دیا. تو now they face the music. Mr. Ashfaq, you cannot do anything about it. اوکے سر. اب میں چوئی صاحب کو کیا بتاؤں، اب میں کو بات کرنے کا تھا، انہوں نے بیچ میں دوسری طرف لے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. میں چوئی صاحب کی بات پہ جواب دیتا ہوں. جو وزیر داخلہ کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی، وہ سیکیورٹی میٹنگ کال کی تھی پرائم منسٹر پاکستان میں، جس میں تمام آئی جی صاحبان موجود تھے. خالی وزیر داخلہ کو اکیلا نہیں تھا، وہ عمران خان ڈسکس نہیں ہو رہا تھا. اس میں باقی آئی جی پیز موجود تھے، اسلام آباد والے آئی جی صاحب بھی موجود تھے. تمام کو بلا کر سیکیورٹی کے حوالے سے ملک میں جو صورتحال ہوتی ہے، جو پرائم منسٹر کئی دفعہ میٹنگ کال کرتے ہیں، یہ وہ والی میٹنگ تھی، معمول کی. جی معمول کی میٹنگ تھی. اس میں عمران خان کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں، ایک کہتا نام بھی نہیں آیا تھا عمران خان کا. And he was sitting there. He is challenging my story. He was sitting there. You were sitting there. نا ان کا اور یہ بات آپ تو کہہ رہے تھے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اس کا بھی کنفیشن آ جائے گا. میں نے نہیں کہا یہ ملاقات، اور میں نے کہا جی کہ ملاقات ملاقات نہیں ہوئی. آئی جیز کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی نا، اشرے بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا جی، اب ایشو یہ ہے کہ مین بات یہ ہے کہ اب نورین نیازی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب چودھری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کھل جانا، یعنی اب جو ہے نا وہ تمام چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. محسن نقوی جس کو یہ کہتے رہے کہ جناب سب سے بڑا مظالم ہے، جس نے جناب ان کی چادر اور چار دیواری کا سارا نقصان کیا ہے، ان کا جو پامال کیا ہے، وہ جناب بڑا ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے پالیسی بلی بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کا نام توہین عدالت کی جو درخواست میں اس میں شامل نہیں کیا. یہ اتنے بڑے پاٹے خان ہیں، ان کی جو آپ سمجھ رہے ہیں جتنے کو پانی میں ہیں، یہ تحریک انصاف، یہ تو نظر آ رہی ہے. یہ تو ناک سے لکیریں نکالنے کو تیار ہیں کہ ان کو کسی قسم کی ڈیل مل جائے، لیکن نہ ان کے لیے کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ خیبر پختونخوا نہ بنیگالہ کپتان رہے گا، صرف اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. کیوں؟ وہ اس سے پہلے بھی ان کو آفر تھی کہ آپ اس ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے، آپ اداروں کو متنازع نہیں کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو صرف فیملی کی سب ملاقاتیں ہوتی ہیں، جیسے بشرا بیگم کی پہلے کھل گئی تھی، ان کی بھی اس فیصلے سے پہلے کھل رہی تھی. لیکن انہوں نے وہ سہولت جو ان کو آفر کی گئی تھی، انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا جولائی کے اندر سے. اچھا، جولائی میں بھی 18 کو فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد اب ملاقاتیں ان کی کھل رہی ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. تو اس کے اندر ایک منٹ اشفاق یار، یہ تو بعد میں ذرا یہ سٹوری ذرا سنا دیجیے. میں بالکل فیکٹس غلط ان کے ذرا بیپر دیا ہے، وہ دوبارہ سنا دیجیے گا. مطلب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، جوش میں ہے، ذرا بتا دیجیے، دوبارہ سنیے گا. سنائیں جی. یہ کہاں منتقل ہو رہے ہیں؟ جہاں ہو رہے ہیں وہ آج شفا تو نہیں جا رہے جی، وہ شفا نہیں جائیں گے. اچھا، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے، کنفرمیشن نہیں ہے کہ اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں مجھے رہنے دیں اندر، ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. ایز آف ناؤ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک، نہ ایون کہ اڈیالہ کے اندر بھی کوئی احکامات نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ان کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ظاہر اس وقت کی اطلاع کے مطابق وہ کہہ رہے تھے، بعد میں ہو سکتا ہے موو کر 2 گھنٹے بعد چینج ہو جائے. بارہ جی ٹھیک ہے. معاملہ اب یہاں پر آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن بچے ہیں. آپشن ان کے پاس ایک ہی ہے کہ اوبے کریں، جیسے حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کرنا، عمران خان سے کوئی ہدایات اپنی پارٹی کے لیے نہیں لینی، کوئی انتشار اور لانگ مارچ اس قسم کے کام آپ نہیں کر سکتے. وہ کرتے رہیں گے، ملاقاتیں کھلی رہیں گی. لیکن جس دن انہوں نے وائلیٹ کیا اس دن ملاقاتیں بند ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر پھر جو آپ نے کل رستہ آپ دکھا رہے تھے، ڈو یو تھنک کہ دے آر گنا کنسیڈر اٹ، وہ اسٹامپ پیپر والا یا وہ ایک رستہ، یعنی کہ پہلے سسپینشن آف دا سینٹینس اور اس کے بعد ان کی سسپینشن آف سینٹنس والا جو کیس جب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، ہاں جی، تو اپلیکیشن دائر کریں، پھر دیکھ لیں. تو یہ ممکنات میں سے ہے نا، اگر حالت خراب ہو تو وائی ناٹ، حالت خراب ہو، اس کی نظائر موجود ہے. اچھا، ویسے ایک چیز ہے خاور صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے حسن ایوب صاحب اور خاور گھمن صاحب یہ بیان ہو رہا تھا کہ جو ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جی وہ بالکل صحت ایسی ہے کہ خدا نخواستہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے. ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جو مطلب، اور پھر صحت سے متعلق بھی جو باتیں کی جا رہی، تو آئی تھنک
یہ بائی ڈوئنگ دس یا جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ اس سے ایک کلیئرٹی آئی ہے کہ وہ جو وہاں پر یوٹیوب پر یا کوئی بھی بیٹھ کے ایک الگ سے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اس کی بھی نفی ہوئی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ اس میں دیکھیں بات کسی بیانیے کی نفی ہونا یا نہیں ہونا دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. That was being used for the politics, to be honest. کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, no more etc etc. Going by the facts کہ جو ہاسپٹل کے سامنے یا ہاسپٹل کا ایک انیشیل ریکارڈ رکھا گیا وہ ایک رپورٹ غلط یا صحیح تھی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو وہاں پہ ججز صاحبان کی طرف سے ایک کامنٹ بھی آیا تھا جو کہ رپورٹ ہوا تھا سارے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ان کے تمام جو وائٹل آرگنز ہیں ریگولر. میں ریمارکس کی بات ریمارک ہی تھا. 74 مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بورڈ بنا کے اس کو ڈٹرمن کر لیں. ٹھیک ہے, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی زندہ ہے, تو سب نے وہ ان کی بہن نے کہا وہ زندہ ہیں, اشاش بشاش ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے جو اندرونی معاملات ہیں یا جن کے اوپر ڈاکٹرز کی ایک ڈٹرمنیشن آنی ہے, وہ تو ایک کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ ایک بورڈ بننا ہے, بورڈ نے ڈٹرمن کرنا ہے. وہ رپورٹ نہ آپ کے سامنے ہے نہ میرے سامنے ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ تو آج کل کے جو حالات واقعات ہے کسی موقع کے اوپر کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہارٹ اٹیک جس انداز سے ہو رہے ہیں, تو وہ ہم اگر یہ کمپیریزن کریں گے جی چونکہ وہ اس ایج میں ہے تو ان کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں یا اس ایج میں نہیں ہو سکتے, ڈیفینیٹلی ایج ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں جو سارے کا سارا جو قضیہ ہے جس کے ارد گرد ساری بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر منو ان عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. کنسنسس یا اوور آل ایک اکثریتی رائے میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے, جو میڈیا کے اوپر کامنٹ ہو رہا ہے وہ عمل نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کی بہن کورٹ کے اندر گئی ہے, اور اب سپریم کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ کس حد تک کیا ہوا. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیمس اپنے آفیشیل اعلامیے کے اندر یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو فٹنس رپورٹ ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے. تو اگر کورٹ از سیٹسفائڈ کہ ان کی فٹنس پرفیکٹلی فائن ہے, ٹھیک ہے, تو کورٹ کہہ دے گا جی ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, تو وہ بیانیہ خود بہت مر جائے گا. لیکن انٹل انلیس دیٹ رپورٹ از وہ کورٹ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو وہ بظاہر ہے وہ بات کر بظاہر تو ٹویٹر خاموش ہے جی عمران خان کا, آپ دیکھ لیجئے گا ٹویٹر ان کا خاموش ہوگا. پہلے ہر ملاقات کے بعد ٹویٹ آتا تھا نا جب ران کرتا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ حکومت کی جو ڈیمانڈ ہے, میں اس پہ جواب دوں گا, حکومت کی ڈیمانڈ ہے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں, انقلابی ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کل اسپیکر قومی اسمبلی کا چیمبر بہت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. وہاں پر حکومتی وزراء کی بھی ملاقات ہوئی ان سے, پھر پیپلز پارٹی کے وفد کی بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ چل کیا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے اور وہ اب پیپلز پارٹی کو اپنی جانب کھینچنا چاہ رہے ہیں. تو ذرا پہلے چودھری صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں اس کا. چودھری صاحب ذرا بتائیں کہ ایک تو وہ سرگرمیاں تھیں جس کا ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں تذکرہ کیا, دوسری سرگرمیاں یہ چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں رانا ثناء اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ جائیں گے پیپلز پارٹی والے اپوزیشن میں. ذرا سنوا سکیں تو پلیز سنوا دیجیے گا تاکہ کلیئرٹی آ جائے اس میں. آزاد کشمیر میں صدر کا نام ابھی تک نون لیگ نے دیا, کیا کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں کچھ صدارت کے لیے؟ پیپلز پارٹی کی جو کہ سامنے کھڑی ہے, پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپوزیشن کا کردار نبھانے کا جو فیصلہ کیا ہے, اب تک کی جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا ٹینڈر پورا کریں گے. نہیں کوئی اختلافات نہیں پڑے, بس صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اس کا پولیٹیکل ریزالو ہونا چاہیے. تو اس کے متعلق ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے. اچھا, پھر دوسرا اس پر یہ کیا صرف آزاد کشمیر کی حد تک رہے گا؟ دیٹس اے ویری بگ کوشچن, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے انہی الیکشنز کی کیمپین کے دوران کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا سن لیں. اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے, ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے, ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے. مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتا جائے. ہم آپ کی مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں.
یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے. جی تو چودھری صاحب یہ ذرا سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، اسپیکر چیمبر میں بھی کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اختلافات زیر بحث آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. تو پیپلز پارٹی کو ہم کن صفوں میں اس وقت تلاش کریں ایز آف ناؤ؟ بھائی یہ جو ہے نا اس کا کیا میں آپ کو بتاؤں. وہ جب پی این اے تھا نا تو پہلے سب سے ایئر مارشل اصغر خان مرحوم جو ہیں ان کی پارٹی جو تحریک استقلال تھی وہ پی این اے کو چھوڑ گئی. تو وہاں نوابزہ نصر اللہ جو سخت مخالف تھے اصغر خان کے، انہوں نے کہا اچھا ہو گیا ہے، پی این اے اور مضبوط ہو گیا. پھر خاکسار تحریک والے چلے گئے، انہوں نے کہا اور اچھا ہو گیا. پھر یہ مولانا نورانی چلے گئے، پھر اور اچھا ہو گیا. وہ جتنی پارٹیاں نکلتی جا رہی اس نے کہا اور طاقتور. بھائی اب نظر آ رہا ہے کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے جتنے الزامات دھاندلی کے اعتبار سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، ملک میں افراتفری اور عدم استحکام کے حوالے سے لگائے ہیں، اتنی ساری اپوزیشن نے مل کے نہیں لگائے تھے پچھلے 2.5-3 سال میں جتنے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھیوں نے لگائے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اور جڑ گئے ہیں، ان کو اور ڈائریکٹر جنرل نے اور نزدیک کر دیا. اب ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اس سے مسلم لیگ این کی حکومت کس شکل میں اور مضبوط اور طاقتور ہو رہی ہے. اس کا ایک تو آپ اشفاق صاحب مجھے جواب دیں، اور خاور صاحب یہ مجھے بتائے یہ کبھی ہوا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور حکومت کا برسر اقتدار رہ گئی ہوئے؟ It has not happened. Sooner or later it claims its casualty. ہاں جی خاور صاحب، لیکن ایک کوشچن اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی وہ کہہ رہے ہیں تنقید اپوزیشن نے کسی نے نہیں کی، اتنی پیپلز پارٹی نے کر دی ہے. اب اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جی بی میں کیا ہوا اور یہاں پر ان کی توقعات کیا تھیں جس کے برعکس ہوا یہاں پر. تو کیا پیپلز پارٹی اس اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صدر ان کا، چیئرمین سینٹ ان کا، گورنرز ان کے، فوائد ان کے، تو بیڈ گورننس کا صرف الزام حکومت کو دے کے وہ سائڈ پہ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم میرے خیال میں زیادہ ہمیں بھول بھلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کا حصہ بننا ہے تو ٹمارو دیر از نو پی ایم ایل این گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اتنا بڑا اپوزیشن کا اتحاد پارلیمان کے اندر، سینٹ کے اندر تو بالکل ان کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ممبر چاہیے 169 پورے ہیں. وہ 170 بنتے ہیں، لیکن وہ 170 وہ آپ باقی ساری پارٹی کو ان کو جمع کر کے ان میں سے ایک آدھ پارٹی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ سکتی. عام فہم میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک ترب کا پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ موجودہ نظام کی گارنٹر بھی ہے. کہ اگر جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم سے نکلتی ہے، مطلب اگر اس حکومت سے نکلتی ہے یا اپوزیشن کے بیانیے کا ساتھ دیتی ہے تو پھر بہت معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن جو معاملہ پریشانی کا بنتا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اب پچھلے کئی دنوں سے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی کورم نہیں پورا ہو پا رہا نون لیگ سے، سینٹ نیشنل اسمبلی دونوں کے اندر کورم پورا نہیں ہو رہا کیونکہ پیپلز پارٹی سائڈ پر ہے، وہ لیجسلیشن کے ایجنڈے کے اوپر سائڈ پر ہے. وہ ایک جو قومی مفاد کی لیجسلیشن تھی اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ سارے بلاول اور وہ کبھی بھی آ جائیں گے، وہ اس پہ ساتھ علیحدہ ہے. لیکن اگر انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے، اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے محترم شہباز شریف صاحب کو تنگ کرنا ہے، ان کو نکالنا نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے سسٹم سے نکل کے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے، یہ سارا پورا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ نیچے گر جائے. اس سے پہلے بہت کچھ پھر ہونا ہوگا. لہٰذا اٹس اے لانگ شاٹ ایٹ دس پوائنٹ. اچھا حسن، مجھے ذرا یہ سمجھا دیں، ایک تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ہر کوئی کیا دال گلانے کی کوشش ہو رہی ہے؟
کیا ہنڈیا پک رہی ہے؟ اسپیکر چیمبر میں بھی کافی ملاقاتیں اس سے ہٹ کے بھی. اور دوسرا یہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ ہر کوئی جو اس میں شامل ہو رہا ہے، ہر کسی جماعت کا یا شخصیت کا اپنا کوئی نہ کوئی اس میں مفاد ہوگا. جی ظاہر بات ہے. وہ ممکنہ طور پر کس کس کا کیا ہے، اگر آپ اس کو چیدہ دیکھیے پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ بات ہو رہی ہے اس میں جو ریلیونس ہیں وہ تو ایک تو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے، اور پھر جو گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بنے گا تو وہ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر تو وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بن سکتا. تو اس وقت جو اپوزیشن الائنس ہے وہ بیسیکلی تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کو بڑا نام تو بہت بڑا ہے، لمبا چوڑا نام ہے، لیکن اس میں دو یعنی ایسی شخصیات ہیں جس سے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نشکزئی صاحب، جو کہ ایک ہی جو ہے وہ رکن والی جماعتیں ہیں. باقی رہی پاکستان جو ہے تحریک انصاف، جس کے اندر سے بھی کچھ لوگ اس وقت حکومتی سائڈ پر آ چکے ہوئے ہیں، جن کو وہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض اراکین ہیں تحریک انصاف کے. بلاول کے مطابق تو شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں اور ان کے خلاف سازش جو ہے وہ لاہور سے ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے تو یہ بات کی تھی، ان کا پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی نہیں ہے، یہ الٹی گنتی ود ان پاکستان مسلم لیگ نواز کی انہوں نے بات کس کی، انہوں نے باقی ایگزیکٹلی بتا بھی دیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. ایسا چل رہا ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی نا، انہوں نے بات کی. سر میں ان کی بات کو آگے لیکن آپ اگری کرتے ہیں کہ خبر تو آپ کے پاس ہوگی. میری خبر یہ ہے کہ نہ بلاول جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں یعنی اپوزیشن کے ساتھ، نہ زدائی صاحب جا رہے ہیں، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کر حکومت خراب کو تحریک عدم اعتماد یا اس قسم کی حوالے سے کوئی ان کا اس وقت آبجیکٹو وہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ دونوں ایک ہی اس پہ پوائنٹ ابھی آبجیکٹو جو ابھی تو مولانا کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک بغل میں علامہ راجہ ناصر عباس کو کھڑا کریں، دوسری بغل کے اندر محمود خان نشکزئی کو، اور حزب اختلاف کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے. مولانا سڑکوں کے اوپر جو ان کا مین اصل طاقت ہے، ان کی سڑک کو وہ گرم کر سکتے ہیں، اور پھر حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے مولانا کو روکنے کی، وفاقی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، انٹل کہ انلیس ادارہ بیچ میں سامنے آ جائے. اور مولانا کا جو ریکارڈ ہے کامیابی کا وہ 100% ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور مولانا نے آج تک کبھی اپنی جو اون اسٹریٹ مسل ہے اس کو اینڈ تک استعمال نہیں کیا، ان لائک تحریک انصاف جو کہ کمزور سا مسل تھا لیکن استعمال کر اس کو ختم کر چکے ہیں. مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے. ویل ٹیک اے بریک، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کا ایک ایران کا دورہ ہوا جسے بڑا کامیاب دورہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بیسکلی امریکہ اور ایران تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت اس کو سمجھا جا رہا ہے. تو وہاں پر ان کی ایرانی صدر، سپریم لیڈر کے نمائندے، اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس پر ایرانی صدارتی ترجمان نے بھی کہا ہے کہ انتہائی مفید یہ دورہ رہا اور جلد ہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے. ISPR کی جانب سے بھی اس بابت یہ بتایا گیا ہے. تو حسن، اسٹارٹنگ فرام یو، یہ ٹیل اس مور اباؤٹ دس کہ یہ کیا اب مزید ہونے جا رہا ہے، کیا بہتری اس سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ یہ دونوں سائڈز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس کے پاس زوم ہے سپر پاور ہونے کا، اور ایران نے جو ہے وہ گرا نہیں امریکہ سے، تو اس کو ظاہری بات ہے اس کے لیے یہ پرائیڈ ہے، اور ایرانین پرائیڈ از سیکنڈ ٹو نن. اور ویسے بھی وہ اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر اور ایک مارشل نیشن کے طور پر دیکھتے ہیں. ایرانین سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. جو کہ ایک لحاظ سے انہوں نے بحیثیت قوم ہونے کا ثبوت بھی دیا ایرانینز نے، اور انہوں نے بالکل اپنی صفوں میں اختلافات ہونے کے باوجود جب بیرونی کوئی جو حملہ ہوا تو اس میں انہوں نے اپنی جو صفوں کے اندر اتحاد دکھا دیا. ٹھیک ہے. اب بنیادی آبجیکٹو جو ہے ہمارا پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ایک طریقے سے جو یہ تنازع ہے اس میں اس کا ڈپلومیٹک سلوشن نکالا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلے، دوبارہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، دنیا اس ہیجان سے نکلے. ٹھیک ہے. یہ کام بہت لمبا ہو گیا جی. چوئی صاحب، کام تو لمبا ہو گیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دوبارہ سے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں تو کچھ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سر اللہ کرے جی، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، اور جو ایفرٹ جو ہے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بہتری ہیز بین اشورڈ، ورنہ اس لیول پر دورے شورے نہیں ہوتے. پہلے بات چیت ہوتی ہے، پھر ان کو فائن ٹیون کرنے کے لیے یعنی اعلیٰ سطح کے دورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاور صاحب، میں تو وہ ہمارے پاس اگر ٹویٹ ہے ان کے جو ایرانین پریزیڈنٹ دیٹ ٹیلز دی انٹائر اسٹوری کہ ہاؤ فروٹفل دس، یہ بتا رہے ہیں
Commander of the army of the friendly country of Pakistan to Iran was highly fruitful and replete with highly valuable diplomatic achievements, the results of which will soon become apparent. تو یہ سید مہدی اور جو اسٹوری فرام ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ ایز ویل کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی بات ہوئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل سے, سو ایوری باڈی از ایکسپیکٹنگ گڈ ریزلٹ. سو میں تو اپنی پرانی اسٹوری پہ ہوں, ایونچولی یہ معاملہ طے ہونا ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا, تھوڑا ہلکا پھلکا دائیں بائیں چلتا رہے گا. لیکن میں تو پیٹرولیم پرائسز کو دیکھ کے پریشان رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جلدی یہ سارٹ ہو جائے. چلیں جی, ٹائم از اپ. پروگرام سے اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.